अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उदा हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर से और पाकिस्तान के बाहर से। सबसे पहले अडयाला जेल की बात करेंगे, जहाँ से पहली बड़ी रिहाई हो गई है। इमरान खान के ऑर्डर्स पर एक नई कमेटी भी तश्कील दे दी गई है पीटीआई के अंदर, और जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नाम फिर से स्किप कर दिए गए हैं। जिस तरह शेर अफजल मरवत का नाम फोकल पर्सन की लिस्ट से निकाला गया था और पीटीआई लास्ट मोमेंट तक इस बात को उन्होंने एडमिट नहीं किया। उसके अलावा इंपॉर्टेंट प्लान्स ईद के बाद जो इमरान खान के चल रहे हैं उस सारी चीज़ को एड्रेस करेंगे। जिन लोगों को एतराज़ था या खुशी थी कि गवर्नमेंट को लेटर तो लिख दिया जो बाइडन ने, अमेरिका के सदर ने, लेकिन मुबारक तो दी नहीं। अब अमेरिका की तरफ से इस हुकूमत के लिए मुबारक भी आ गई है। क्रॉस बॉर्डर बात होगी भारत की, जिनसे मुतल्लिक कल एक बरतानवी अखबार गार्डियन ने एक स्टोरी पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को कत्ल किया गया है भारत की तरफ से, और उसके जवाब में भारत का जवाब है घुस के मारेंगे। बहुत ज़बरदस्त। आखिर में फ़लस्तीन से मुतल्लिक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स। रमज़ान में उनके लिए बेहतरी नहीं आ सकी, तो ईद के लिए क्या प्लान्स चल रहे हैं, क्या पॉलिसी वहाँ पर चेंज की गई है। मैकडॉनल्ड्स जो मेरा ख्याल है 7 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स एक सख्त बाइकॉट का शिकार है। स्पेशली मुस्लिम ममालिक में एक कंप्लीट बाइकॉट किया गया है मैकडॉनल्ड्स, केएफसी और जितनी भी ऐसी आउटलेट्स हैं जिनकी इसराइल के साथ एफिलिएशन है। लेकिन अभी मैकडॉनल्ड्स ने जो है गिव इन कर दिया है, उन्होंने हार मान ली है इस बाइकॉट के अगेंस्ट और बाइकॉट के सामने, और उन्होंने एक नई जो है वो अपडेट दी है, एक नई स्टेटमेंट पास की है। उस सारी चीज़ पर बात करने से पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले अडयाला जेल की बात करेंगे, जहां से पहली बड़ी रिहाई हो गई है। इमरान खान के साइफर केस में जो लॉयर हैं सलमान सफदर साहब, उनकी बहुत होप्स हाई हैं और वो अदालत से दरख्वास्त भी यही कर रहे हैं कि ईद से पहले फैसला सुनाएं और इमरान खान को एज अ फ्री मैन वॉकआउट करने की जो है उनको इजाज़त दी जाए। लेकिन इमरान खान से पहले फवाद चौधरी साहब जो हैं उनकी रिहाई हो गई है। अब वो बेशक पीटीआई का हिस्सा ना हो, लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रहनुमा रह चुके हैं। जेल ज़राए के मुताबिक 2 रोज़ कबल उनकी ज़मानत मंजूर हुई थी, जिसके बाद अब उनको रिहा कर दिया गया है। जेल से रिहा होकर वो अपने घर पहुंचे और वहाँ पर उनका बहुत इस्तकबाल किया गया। जहलम में ज़मीन से मुतलिक नैब केस में फवाद चौधरी जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल में कैद थे। ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू किया था, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वज़ीर को ज़मानत पर रिहाई का हुक्म दे दिया। तो इस तरीके से उनके जो है मामलात गए हैं। लेट्स सी इसके बाद की जो अडयाला जेल से रिहाई की खबर आती है एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर की, वो इमरान खान की होती है पहली या शाह महमूद कुरैशी की होती है। लेकिन पीटीआई की होप्स इस मामले में सो फार बहुत हाई हैं। फर्दर इंपॉर्टेंट अपडेट्स में इमरान खान के ऑर्डर्स पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 14 रुकनी सियासी कमेटी का ऐलान कर दिया है। जारी करदा एलामिया के मुताबिक सियासी कमेटी पीटीआई कोर कमेटी के फैसलों को हतमी शक्ल देगी। बानी पीटीआई की हदायत पर सियासी कमेटी कायम की गई है, जिसमें उमर अयूब खान, गौहर खान, सेनेटर शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, शेर अफजल मरवत, शाह फरमान, रऊफ हसन, ओन अब्बास, हमाद अजहर, आतिफ खान, हाफिज़ फरहत, मियाँ असलम और खालिद खुर्शीद शामिल होंगे। इसमें शहबाज गिल नहीं है। शहबाज गिल कोर कमेटी का हालांकि हिस्सा हैं, लेकिन उनको इस एपेक्स कमेटी में शामिल नहीं किया गया। और इस कमेटी का रोल क्या है, किस तरीके से आप मनूवर करेगी पीटीआई के अंदर, क्योंकि सो फार कोर कमेटी जो थी ये टॉप एक जो है अपने ऑर्डर्स के लिए, ऐलान करने के लिए या फैसले करने के लिए जो है मौजूद थी। लेकिन क्या इमरान खान कोर कमेटी की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है, उन लोगों से सेटिस्फाइड नहीं है कि उन्होंने ज़रूरत समझी कि एक और नई कमेटी मौजूद होनी चाहिए पीटीआई के अंदर, ताकि वो पार्टी के मामलात को फर्दर स्कैटर होने से बचा सके। लेकिन मेरा इस वक्त यही ख्याल है कि यही पुराने लोग नई नई कमेटियों में ऐड करने से फ़र्क ऐसा नहीं पड़ेगा। इस वक्त ज़रूरत एक सिंगल पावरफुल लीडरशिप की है और वो जेल के अंदर है। लेकिन जो फोकल पर्सन लिस्ट का मामला था उसमें इमरान खान ने 28 मार्च को जो फोकल पर्सन लिस्ट जारी की थी उसमें गौहर अली खान, शेर अफजल मरवत और उमैर नियाज़ी शामिल थे। लेकिन जब नई लिस्ट सामने आती है उसमें उमैर नियाज़ी और शेर अफजल मरवत जो है वो नहीं होते, जिस पर जब क्वेश्चन किया गया और ये खबर आई कि जी शेर अफजल मरवत को रिमूव कर दिया इमरान खान ने फोकल पर्सन की लिस्ट से, तो पीटीआई ने और स्पेशली गौहर खान ने जो चेयरमैन हैं इस वक्त, उन्होंने कहा कि नहीं जी रिमूव नहीं किया, नए लोग ऐड किए हैं सिर्फ। हालांकि ये एक क्लियर कट जो है गलत स्टेटमेंट थी, एक झूठ था, क्योंकि उनको एक्चुअल में फोकल पर्सन की लिस्ट से रिमूव किया गया है। और जो नई फोकल पर्सन लिस्ट आई थी उसमें शिबली फराज, उमर अयूब, इंतज़ार पंजोता और अली ज़फ़र जो है बैरिस्टर अली ज़फ़र जो है वो भी शामिल थे गौहर अली खान के साथ।
شیر افضل مروت اور عمیر نیازی جو تھے ان کے نام اس کے اندر پھر شامل نہیں تھے. لیکن کیا گوہر علی خان پریشر لے جاتے ہیں چیزوں کا یا وہ ایڈمٹ نہیں کر پاتے؟ کس طریقے سے ان کا تھنکنگ پروسیس ہے؟ یا شیر افضل مروت کا ان کے اوپر جو ہے وہ پریشر زیادہ ہے کہ یہ پھر سے آگے مل کے مجھے حقز شروع کر دیں گے تو بہتر ہے میں یہ ایڈمٹ ہی نہ کروں کہ اس کو فوکل پرسن کی لسٹ سے نکال دیا گیا ہے. یہ ایک چیئرمین کو میرا خیال ہے سوٹ نہیں کرتی چیز. آپ اس کو پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کر رہے ہیں عمران خان کی ایبسنس میں, تھوڑا سا گٹس ڈیولپ کریں اور ایڈمٹ کریں کہ جی اس بندے کو فوکل پرسن کی لسٹ سے نکالا ہے. اور بعد میں انہوں نے دیکھ لیں اپیکس کمیٹی جو بنائی ہے, جو سیاسی کمیٹی بنائی ہے, جو ابھی تو اپیرنٹلی کور کمیٹی سے اوپر ہے, کور کمیٹی کے فیصلوں کو بھی جو فائنل شکل جو ہے یہ سیاسی کمیٹی دیا کرے گی, اس کا حصہ شیر افضل مروت بنا دیے. تو عمران خان نے سب کو خوش کر دیا. اور عمران خان کے عید کے بعد کے پلانز کی بات کریں تو جی میرا خیال ہے بہت سٹرونگ پلانز ان کی طرف سے تیار جو ہے وہ کر لیے گئے ہیں. رمضان میں بہت سے کام گورنمنٹ کی طرف سے, اپوزیشن کی طرف سے نہیں وہ کر سکے. بہت سے پلانز ان کی طرف سے جو موجود تھے وہ ان کو پریکٹیکلی نہیں پرفارم کیا گیا, کیونکہ 6 اپریل کا بھی جلسہ بہت انتظار تھا سب کو, لیکن 27 روزے کی وجہ سے اس کو بھی کینسل کیا گیا تھا. تو یہ تمام معاملات اس وقت عید کے بعد پوسٹ پون کر دیے گئے ہیں. مولانا فضل الرحمان وہ امپورٹنٹ فگر ہے اس وقت جو میرا خیال ہے گورنمنٹ کے لیے بھی ایک لحاظ سے بہت ضروری ہے, اور عمران خان ان کو ہر طریقے سے اپنے حق میں استعمال کرنے کے پلانز رکھتے ہیں. اور اس کام کے لیے انہوں نے اسد کیسر, عمر ایوب اور گوہر علی خان کو ان کے ساتھ بات چیت میں جو ہے وہ انگیج رکھا ہوا ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ اینٹی گورنمنٹ پروٹیسٹ میں مولانا فضل الرحمان بہت کی رول پلے کریں گے. یہ اپوزیشن میں سب بات چیت چل رہی ہے. عید کے بعد ایک اسلام آباد میں میٹنگ بھی اسکیجولڈ ہے جس میں یہ جو ہے یہ جو اینٹی گورنمنٹ پروٹیسٹ سے متعلق جتنی بھی اپوزیشن ہے وہ اکٹھی ہو کے یہ میٹنگ کرے گی, اور اس میں ٹی او آرز ڈسکس ہوں گے, جو اسٹریٹجیز ہیں کس طریقے سے کہاں پہ کس کا استعمال کرنا ہے, تمام معاملات اس میں ڈسکس کیے جائیں گے. کس طرح اس گورنمنٹ کو جو کہ اپوزیشن کے مطابق مینڈیٹ تھیو ہے ان کو ان کی پوزیشن سے اتار کے پھینکا جائے اور ایک عوامی مینڈیٹ کے طور پہ جو پارٹی ہے اس کو پھر اس ملک کے اوپر مسلط کیا جائے. یہ پلانز اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ہیں, کیونکہ جب الیکشنز ہوئے تھے اس کے تھوڑے ٹائم کے بعد رمضان شروع ہو گیا تھا, اس میں تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہالٹ پہ آ گئی تھی. اور یہ نیچرل ہے, نیچرلی اس وقت ماحول ملک کا اور جہاں پہ بھی اس طریقے سے ہیں وہ رمضان میں اس طرح کا ہو جاتا ہے, چیزیں سلو ڈاؤن ہو جاتی ہیں اور وہ ہوئی تھیں. لیکن عید کے بعد یہ ساری چیزیں ریزیوم ہوں گی اور زیادہ پاور کے ساتھ ہوں گی. اور جو بائیڈن کی طرف سے شہباز شریف کو لکھا گیا جو خط تھا, میرا خیال ہے وہ ایک بہت عرصے کے بعد کسی امریکن پریزیڈنٹ نے پاکستانی پرائم منسٹر کو اس طریقے سے ایڈریس کیا تھا ایک لیٹر کے ذریعے. لیکن اس پر جو پوائنٹس اٹھے تھے وہ یہ تھے کہ جی کنگریچولیشنز کا لفظ مسنگ ہے. انہوں نے کوئی مبارک نہیں دی, کیونکہ ایک نیولی الیکٹڈ پرائم منسٹر کے لیے یہ الفاظ کا استعمال جو ہے یہ ایک نارم ہے کہ آپ یوز کرتے ہیں کہ جی آپ کو مبارک ہو, آپ الیکشنز جیتے ہیں, وی ہوپ کہ آپ کا نیکسٹ ٹینیور اچھا گزرے گا. ایسا کچھ مینشن نہیں تھا اس کے اندر. لیکن ابھی امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اسحاق ڈار کو ٹیلی فون کیا ہے جس میں 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بتایا کہ امریکی وزیر خارجہ کی مبارکباد کی ٹیلی فون کال موصول ہو کر بہت خوشی ہوئی. ٹیلی فون کال میں اہم 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. امریکی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونی گفتگو میں تجارت, معیشت, سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کا اعادہ بھی کیا گیا. اینتھونی بلنکن کے ساتھ انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. دونوں ممالک کے درمیان مسلسل تعاون کے منتظر ہیں. تو اس طریقے سے ان کے جو ہے آج کے معاملات گئے ہیں. بائیڈن کی طرف سے فوری طور پر مبارک نہیں آئی, کیونکہ وہی بات ہے کہ ویسے بھی انہوں نے بہت دیر سے رابطہ کیا ہے, اور جو پریشر اس وقت اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے بہت زیادہ پریشر تو نہیں, خیر امریکہ نے کس چیز کا پی ٹی آئی کا یا کسی کا پریشر لینا ہے, لیکن ایک کانسٹنٹ جو ہے اپیلز اور درخواستیں ان تک پہنچائی جا رہی ہیں, جس کی وجہ سے امریکہ بہت سلو جو ہے نا اس وقت موو کر رہا ہے, بہت بیبی سٹیپس لے رہا ہے گورنمنٹ کی طرف, ان کو ایکسیپٹ کرنے کی طرف. کرنا انہوں نے ایکسیپٹ ہے ہی, وہ کر چکے ہیں آلریڈی ایکسیپٹ. تو ابھی چھوٹے لیول سے شروع کر کے وہ اس طریقے سے معاملات کو لے کر جائیں گے. تو ابھی وزیر خارجہ کی طرف سے اسحاق ڈار کو مبارک کا فون جو ہے وہ آ چکا ہے. اور کراس بارڈر بات کرتے ہیں بھارت کی, جن سے متعلق میں نے کل اپنے ولاگ میں ایک گارڈین کی پبلش کی ہوئی سٹوری شیئر کی تھی, جس میں انہوں نے یہ انکشافات کیے ہیں کہ را جو کہ انٹیلیجنس ایجنسی ہے انڈیا کی, وہ مودی کے آرڈرز پر پاکستان میں 20 سے زیادہ پاکستانیوں کو قتل کر چکی ہے 2020 سے آنورڈز ابھی تک. یعنی کہ پاکستان کے اندر وہ آپ کے سٹیزن کو آ کے قتل کر رہے ہیں. یہ ان کی طرف سے سٹوری بریک کی جاتی ہے, جس پہ جو فرسٹ رسپانس انڈیا کا تھا
وہ یہی تھا کہ جی یہ بالکل ایک فالس بات ہے، ہم پر الزام لگایا جا رہا ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ گارڈین کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد سے بہت امپریس ہے، اور یہ اپنے ملک سے باہر نکل کے اسی لیے کلنگز انہوں نے شروع کر دی کہ جہاں پہ ان کو لگے کہ یہ بندہ ہمارے ملک کے اگینسٹ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تو ہم اس کو اس کے ملک میں جا کے قتل کراتے ہیں۔ اور یہ بات کینیڈا میں بھی ان کی طرف سے کی گئی، وہاں پر ایک سکھ رہنما کو مارا گیا ان کی طرف سے۔ امریکہ میں انہوں نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی جس کو امریکن ایجنسیز نے ناکام بنا دیا تھا، لیکن انڈیا نے اپنی ایک ریپوٹیشن ابھی تک سو فار گلوبلی بلڈ کر لی ہے کہ وہ دوسرے ملک میں جا کے ایسے بندے کو مار دیتا ہے جو اس کے اپنے انٹرسٹ میں نہیں ہوتا۔ بہرحال انہوں نے اس کو ایٹ فرسٹ جو ہے کمپلیٹلی ڈینائی کیا کہ جی ہم کوئی موساد سے امپریس نہیں ہیں، یہ غلط باتیں ہیں ہمارے اگینسٹ۔ بٹ دین ایک اور جو گارڈین ہی اس بارے میں پوسٹ کرتا ہے کہ پہلے تو انڈیا نے اس کو انکار کیا، لیکن ڈیفنس منسٹر رجناتھ سنگھ نے ایک انٹرویو میں بعد میں بیان دیا ہے کہ اگر کوئی ٹیررسٹ پاکستان کی طرف سے انڈیا پر کچھ غلط کرنے کی کوشش کرے گا تو گھس کے ماریں گے۔ ایگزیکٹ ورڈز آئیں گے ان کے، جی پاکستان کے اندر ہم گھس کے آپ کو ماریں گے اگر آپ ہمارے ساتھ کوئی اونچ نیچ کرنے کی کوشش کریں گے تو۔ اس پر پاکستان نے جو ہے رسپانس کیا دیا ہوگا، کیونکہ آپ گیس کر سکتے ہیں پاکستان سب سے اچھا جس کام میں ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ سٹیٹمنٹ دیں، ہم اس چیز کو مسترد کرتے ہیں، یا پھر ہم اس چیز پر احتجاج کرتے ہیں، ہم اس چیز پر سخت مذمت کرتے ہیں۔ ان چیزوں میں پاکستان بہت اچھا ہے، پریکٹیکلی ایسا ان کی کوئی پرفارمنس سو فار تو ہم نے بہت سے معاملات میں نہیں دیکھی ہے۔ تو فورن آفس اسپوکس پرسن ممتاز زہرا بلوچ جو ہے انہوں نے بہت اسٹرانگلی اس کے اوپر ریئیکٹ کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انڈین نیٹ ورک کی یہ ایکسٹرا جوڈیشل ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگز ہیں جو یہ اب انٹرنیشنل فینومینا بن چکا ہے، اس کے اوپر گلوبل ایکشن ہونا چاہیے۔ انڈیا خود کو لا سے اوپر سمجھتا ہے، خود کو جو ہے یہ ٹارگٹ کلنگز کرتا ہے دوسرے ملکوں میں جا کے، اس کے لیے ویسٹ کو اسٹرانگر کنٹریز کو کوئی ایکشن لینا پڑے گا۔ لیکن یو ایس اے میں جب یہ معاملہ انہوں نے کیا تھا، ایک بہت بڑی بات ہے کہ یو ایس اے میں آپ ایک یو ایس سٹیزن کو ٹارگٹ کلنگ اس کی کرنے لگے ہیں، لیکن انڈیا نے یو ایس کو بھی شٹ اپ کال دے دی تھی کیونکہ جی 1.4 بلین کی مارکیٹ ہے، کون اس سے اٹریکٹ نہیں ہوگا، اور چائنا کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے ایشین ریجن میں انڈیا کی ضرورت ہے امریکہ کو، اور اس کا اچھا خاصا اس ایڈوانٹیج لیا ہے مودی سرکار نے۔ تو کسی بھی غلط کام سے متعلق پہلا سٹیپ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو ووکلی کنڈیم کر دیں، لیکن اس کے بعد پریکٹیکلی بھی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اگر انڈیا جن لوگوں کو وہ ٹیررسٹ سمجھتا ہے پاکستان کے اندر آ کے مار کر جاتا ہے ان کو، تو کیا آپ کو ابھی تک انف ثبوت نہیں ملا ہے کہ پاکستان میں بلوچستان میں انڈین را ایکٹیو ہے جس کی وجہ سے پاکستانی مرتے ہیں، آپ کا ملک ویک ہو رہا ہے، آپ کی اکانومی ویک ہو رہی ہے، آپ کے گوادر کے آپ کے سی پیک کے سارے پروجیکٹ افیکٹ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے؟ کیا وہ ریزن انف نہیں ہے کہ آپ کو یہ معاملات خود اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہے؟ آپ گلوبل ایکشن کے اوپر کب تک ڈیپینڈ کرتے رہیں گے؟ پاکستان آپ کی جی دنیا کی مسلمانوں میں سب سے بڑی فوج ہے، 5th بگیسٹ آرمی اوور آل ہے، ون آف دا موسٹ سکسیسفل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں۔ کیا کمی ہے پاکستان کے پاس اس وقت؟ ایسے لگتا ہے کہ جو پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ سیاست میں سب سے اچھے ہیں، اور اس کے علاوہ ان سے اور کوئی کام سب سے اچھے طریقے سے نہیں ہوتا۔ آپ جوڈیشری کی مثال لیں، آپ یہاں پہ الیکشن کمیشن کی مثال لیں، کون سا ادارہ جس نے اپنی ڈیوٹی بہت زبردست طریقے سے انجام دیا ہے کہ آپ کہیں گے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، یہ اپنا کام سب سے فیئر طریقے سے بہترین چلا رہے ہیں؟ کوئی بھی جگہ سائڈ ایسی نہیں ہے۔ انڈیا نے ایٹ فرسٹ جو ہے یہی کہا کہ ہم تو بہت شریف بہت اچھے انسان ہیں، ہم نے آج تک کوئی مسجد نہیں گرائی، آج تک کسی مسجد کے اوپر کوئی مندر ہم نے تعمیر نہیں کیا، کسی مسلمان کو ہم نے آج تک قتل نہیں کیا، کسی مسلمان کو آج تک ہم نے بغیر وجہ کے جیل کے اندر نہیں رکھا، تو ہم موساد سے امپریس بھی نہیں ہے، تو ہم ایسی حرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ اور بعد میں وہ اپنی سٹیٹمنٹ میں ان کا ڈیفنس منسٹر کہتا ہے گھس کے ماریں گے پاکستان کے اندر۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ پاکستان کی یہ کنڈیم کرنے کی سٹیٹمنٹ اس کے لیول کی نہیں ہے۔ چلیں آپ کی سٹیٹمنٹ اس طرح کی نہیں ہے، آپ پریکٹیکلی اس طرح کا کچھ اچھا سا کر دیں۔ گلوبل کمیونٹی نے آپ کو سیو کرنے کے لیے کبھی نہیں آنا۔ انسان خود کو خاص طور پہ جب یہ ممالک ہوتے ہیں، جو سٹیٹس ہوتی ہیں سورن سٹیٹس ہوتی ہیں، وہ خود کے لیے اپنے معاملات کو خود ہینڈل کرتی ہیں، اپنے بارڈرز کی پروٹیکشن وہ خود کرتی ہیں، کسی دوسرے ملک نے آ کے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرنا ہے۔ خیر جو امریکہ کے ساتھ بھارت کے معاملات چل رہے ہیں اس میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت پر واضح کر دیا ہے کہ ہم سکھ رہنما اگر پتونک سنگھ پنو کے قتل پر ان سے مکمل تحقیقات دیکھنا چاہتے ہیں۔ امریکی ترجمان نے کہا کہ جی بھارت کی جانب سے سکھ رہنما کے قتل سے متعلق تحقیقات کے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں، یہ معاملہ ہمارے لیے ٹاپ پرائیورٹی ہے۔ اور آخر میں فلسطین کی بات کر لیتے ہیں، جہاں پر ایٹ لیسٹ رمضان کے مہینے میں سیز فائر ہو جائے
اس کے لیے بہت کوششیں کی گئی تھیں، لیکن پوری دنیا مل کے بھی اس میں ناکام رہی، اور رمضان میں بھی بہت سے جو ہے انوسنٹ فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ اگر وہ بام سے ان کو کچھ نہیں ہوتا، وہ میل نیوٹریشن سے سفر کر رہے ہیں اس وقت۔ لیکن اسرائیل کی جانب سے ماہ رمضان میں مسلمانوں پر مسجد اقصیٰ میں داخلے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ اسرائیلی پابندی کے باوجود بڑی تعداد میں فلسطینی عوام ماہ رمضان میں نماز کے لیے مسجد اقصیٰ میں داخل ہونے میں کامیاب رہے۔ محکمہ اسلامی اوقاف کے مطابق جمعۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 1,20,000 سے زائد فلسطینیوں نے مسجد اقصیٰ میں نماز جمعہ ادا کی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی پولیس نے اس سے قبل فجر کی نماز کے دوران 8 افراد کو گرفتار کیا اور آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی تھی۔ اس طریقے سے اس وقت فلسطین کے معاملات چل رہے ہیں، بہت پروٹیسٹ ہوا ہے پوری دنیا میں، بہت سے معاملات چلے، پالیسی بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن ایک سیز فائر بھی وہاں پر پاسبل نہیں بنایا جا سکا۔ اسرائیل پر کوئی سینکشن نہیں لگتا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود فلسطینینز کا پیشن فیڈ نہیں ہوا۔ 1,20,000 سے زیادہ لوگ مسجد اقصیٰ میں جمعہ ادا کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اسپیشلی تب جب اسرائیلی فوج کی طرف سے پابندی لگائی گئی ہے رمضان کے مہینے میں وہاں نماز پڑھنے پر۔ تو یہ معاملہ تو ہے ہی، لیکن بائیکاٹ کا جو سارا سین چل رہا ہے، جس طرح KFC، اسٹاربکس اور اس طرح کی جتنی چینز ہیں پوری دنیا میں، اسپیشلی مسلم ممالک میں ان کا بائیکاٹ چل رہا تھا، لیکن ان ساروں میں سے میکڈونلڈز نے گیون کر دیا ہے، میکڈونلڈز نے ہار مان لی ہے اس بائیکاٹ کے سامنے۔ امریکی فاسٹ فوڈ چین میکڈونلڈز اس وقت سے بائیکاٹ اور تنقید کا شکار ہے، جب سے الونیال کمپنی جو اسرائیل میں میکڈونلڈز کے ریسٹورنٹس کی مالک اور ان کو سنبھالتی ہے، اس نے 7 اکتوبر کو فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے حملے کے فوراً بعد اعلان کیا تھا کہ وہ اسرائیلی فوج کو مفت کھانا عطیہ کرے گی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق مسلم ممالک کی جانب سے بائیکاٹ کی وجہ سے ان کے جو ہے بہت سخت جو ہے لاسز ہوئے ہیں، اور میکڈونلڈز اسرائیلی فرینچائز الونیال سے اپنے 225 ریسٹورانٹس کو اب واپس خرید لے گا، اور اس حوالے سے ان کا معاہدہ بھی طے پا گیا ہے۔ تاہم کمپنی کی جانب سے اس معاہدے کی تفصیلات نہیں ظاہر کی گئیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ میکڈونلڈز کے زیادہ تر ریسٹورانٹس مقامی ملکیت میں ہوتے ہیں، اور الونیال سے اب جو ہے جو اسرائیل میں ان ساروں کو اون کر رہی ہے، سارے میکڈونلڈز کی فرینچائز کو وہ اون کرتی ہے، اب میکڈونلڈز اپنے شیئرز واپس بائی کر لے گا۔ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، ملیشیا ہے، انڈونیشیا کی بہت بڑی پاپولیشن ہے، اور رپورٹس کے مطابق وہاں پہ میکڈونلڈز جو ہے آلموسٹ بالکل خالی پڑا رہا ہے۔ پاکستان میں تو سٹل آپ کو لوگ نظر آ جاتے ہیں، یہاں پہ تو یہ والی بحث بھی چلتی رہتی ہے کہ جی ہم میکڈونلڈز کو صرف ایک بائیکاٹ کر لیں تو کیا ہی فرق پڑ جاتا ہے، ہمارے ایک برگر سے کون سا فلسطین میں آزاد ہو جانا ہے، کون سا وہاں پہ کوئی بندہ بچ جائے گا۔ تو دیکھیں یہ جو بھی لوگ اس میں انوالو تھے، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہوں یا باہر ہوں، ان کی وجہ سے یہ نوبت آئی ہے ابھی کہ میکڈونلڈز کو اپنے سارے فرینچائز اسرائیل سے واپس بائی کرنے پڑیں گے، اور ڈونٹ فرگیٹ کہ یہ ایک چیز اکانومی میں فرق ڈالے گی اسرائیل کی، اگر آپ کو لگتا تھا، اگر کسی کو لگتا تھا۔ اور آپ نے جہاں پہ بھی ایک بات ہے کہ جس بھی آپ نیوز کی سائٹ کے اوپر، چاہے وہ انٹرنیشنل ہو یا لوکل ہو، ان میں جن ممالک کا آپ ذکر پڑھیں گے کہ اس میں ملیشیا، انڈونیشیا، ایون سعودیہ عرب، جس کے اوپر بڑا کرٹیسزم تھا کہ وہاں تو پروٹیسٹ تک نہیں انہوں نے صحیح طریقے سے کیے، وہ تو اسرائیل کو صحیح طرح کنڈیم بھی نہیں کرتا، ان کا نام بھی مینشنڈ ہے کہ یہ میکڈونلڈز کو جو ہے بائیکاٹ انہوں نے کیا ہے، بہت زبردست طریقے سے وہاں پر بائیکاٹ کیا گیا، لیکن پاکستان کا نام وہاں موجود نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں بائیکاٹ نہیں کیا گیا اس طریقے سے۔ ابھی بھی آپ گھر سے باہر نکلیں، آپ جا کے ذرا KFC، میکڈونلڈز کو دیکھیں، آپ کو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، وہ اپنی لائف گزار رہے ہیں آرام سے، یہ بلیف سوچ کے کہ جی ہمارے سے ایک برگر نے کون سا کسی کی جان بچا لینی ہے۔ انہوں نے اس طریقے سے جان بچائی ہے کہ ان کی اکانومی افیکٹ ہوگی۔ اس وقت اسرائیل کی میکڈونلڈز اپنے 225 ریسٹورنٹس اسرائیلی کمپنی سے واپس بائی کر لے گا۔ خیر ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے۔ اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔